स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है पोस्ट आर एन थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का यूनिट नंबर 1 है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ये वाला यूनिट अगर आप लोग अपने सिलेबस में देखें तो ये वाला यूनिट आप लोगों को कहीं पर भी नज़र नहीं आएंगे, लेकिन मेरे पढ़ाने का मकसद आप लोगों को सिर्फ यही है कि जितने भी बेसिक चीज़ें हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के हवाले से, वो बेसिक चीज़ें जो है आप लोग सीख जाए, उसके हवाले से आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, तो फिर आगे जितनी भी चीज़ें हम पढ़ेंगे आप लोगों को फिर वो आसानी से समझ में आएंगी। सो इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है ये बेसिक यूनिट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। ठीक है, सो इस यूनिट के बाद फिर इंशाल्लाह हम आगे एडवांस कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है उसको हम पढ़ेंगे। सो बेसिक को समझना आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जहाँ पर आपको समझ ना आए तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ दिस सेशन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन द टर्म्स। जब हम इस लेक्चर को पढ़ेंगे तो इस लेक्चर में हम मंदरजा झेल चीज़ों को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कम्युनिटी पर कि कम्युनिटी किसे कहते हैं, कम्युनिटी से क्या मुराद है। इसी तरह से फिर हम कम्युनिटी हेल्थ को डिफाइन करेंगे कि कम्युनिटी हेल्थ किसे कहते हैं। इसके साथ साथ फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को डिफाइन करेंगे कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से क्या मुराद है। इसके अलावा हम अर्बन और रूरल कम्युनिटीज़ को डिस्कस करेंगे कि अर्बन कम्युनिटीज़ कैसी होती है और रूरल कम्युनिटीज़ कैसे होती हैं। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फ्रॉम पब्लिक हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से पब्लिक हेल्थ नर्सिंग तक जितना भी बैकग्राउंड है, जितनी भी बैकग्राउंड हिस्ट्री है, उस पर हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। ठीक है, समरी उसकी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की शुरुआत हुई थी और किस तरह से ये पब्लिक हेल्थ नर्सिंग में कन्वर्ट हुई। इसके अलावा डिस्क्राइब द फिलॉसफी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, वेलनेस, इलनेस एंड डिजीज। हेल्थ किसे कहते हैं, वेलनेस से क्या मुराद है, इलनेस किसे कहते हैं और डिजीज से क्या मुराद है। इसके कंसेप्ट को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इसके हवाले से ज़्यादातर एमसीक्यूज़ जो है एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो इसलिए इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सब स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, इसके अलावा हम डिस्कशन करेंगे रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन कम्युनिटी सेटिंग। कम्युनिटी सेटिंग में हमारे साथ जो मुख्तलिफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज होते हैं, इनका क्या किरदार है कम्युनिटी में। ठीक है, तो इस पर हम आज के लेक्चर में रोशनी डालेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टर्मिनोलॉजीज में। सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिटी की। कम्युनिटी किसे कहते हैं, आप लोगों ने इस नाम को बहुत दफ़ा जो है सुना होगा और इसके बारे में आप लोगों को थोड़ी बहुत मालूमात भी होगी कि कम्युनिटी किसे कहते हैं। काइंडली अपने माइक्स जो है म्यूट रखें ताकि किसी किस्म का डिस्टर्बेंस जो है वो क्लास में ना हो। ठीक है, सो कम्युनिटी को हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज कम्युनिटी, कम्युनिटी किसे कहते हैं। Traditionally, a community has been thought of a geographic area with specific boundaries. For example, a neighborhood, city, country, or state, derived from a Latin word communicus, which means a group of people. कम्युनिटी की अगर हम सिंपल अल्फाज में इसकी तारीफ करें तो रिवायती तौर पर, ट्रेडिशनली से मुराद रिवायती तौर पर अगर हम कम्युनिटी के बारे में बात करें तो कम्युनिटी से मुराद ये है कि ये हमारे साथ एक जोग्राफिक एरिया होता है जिसके ख़ास लिमिटेड बाउंड्रीज होते हैं, जो कि इसके क्या होते हैं, हदूद होते हैं। सो एक जोग्राफिक एरिया जिसकी अपने स्पेसिफिक क्या होते हैं, हदूद होते हैं। ठीक है, और उन हदूद के अंदर लोगों का मजमुआ या लोग जो है रहते हो। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कम्युनिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर नेबरहुड, आपके जो पड़ोसी है, ठीक है, आपके
اور آپ کے پڑوسی کا درمیان میں جو ہے ایک ریلیشن ہوتا ہے، اور آپ لوگوں کی کیا ہوتی ہے، ایک باؤنڈری ہوتی ہے، اور اسی باؤنڈری میں رہتے ہوئے آپ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے تعلقات رکھتے ہیں. تو یہ ہمارے ساتھ ایک بیسٹ ایگزامپل ہو گئی کمیونٹی کی. اسی طرح سے اگر ہم سٹی کی بات کریں تو ہمارے ساتھ مختلف شہر ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے، جیسے کہ پشاور یہ ہمارے ساتھ ایک شہر ہے، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے آپ اسلام آباد چلے جائے، آپ کراچی چلے جائے، کراچی میں آپ کو مختلف شہر جو ہے ملیں گے، ٹھیک ہے. تو ان شہروں کے اپنے خاص باؤنڈریز ہوتے ہیں، اور اس باؤنڈریز تک جو ہے وہ سٹیز کیا ہوتی ہے، لمیٹڈ رہتی ہے. اگر آپ اس باؤنڈری سے نکل جاتے ہیں تو آپ دوسرے شہر میں منتقل ہو جاتے ہیں یا داخل ہو جاتے ہیں، اور آپ کی جو جغرافک ایریا ہے یا جو باؤنڈریز ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، چینج ہو جاتی ہے. اسی طرح سے کنٹری جو ہے یہ ہمارے ساتھ کیا ہے، یہ ہمارے ساتھ کمیونٹی میں آ جاتی ہے، اسٹیٹ ہو گیا. سو کمیونٹی جو ہے یہ ایک لیتن ورڈ سے لیا گیا، لاطینی زبان کمیونیکس سے لیا گیا ایک ورڈ ہے جس کا مطلب کیا ہے، a group of people، لوگوں کا ایک مجموعہ، لوگوں کا ایک مجموعہ، ٹھیک ہے. However, in the context of community health, a community is a group of people who have common characteristics. Communities can be defined by location, race, ethnicity, age, occupation, interest in particular problem or outcome, or common bounds. کمیونٹی کے اگر اسی طرح سے اگر ہم مزید سمپل کر کے اس کو ڈیفائن کریں تو کمیونٹی سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کا ایک مجموعہ جو کہ خاص خصوصیات کے ساتھ کیا ہو، ایک خاص جگہ میں رہتے ہو، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کیا کہیں گے، اس لوگوں کے مجموعے کو ہم کیا کہیں گے، کمیونٹی کہیں گے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے کمیونٹی کو جو ہے ہم پھر مزید اس کو جب ایکسپلین کرتے ہوئے اس کو جب ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈیفائن کرتے ہیں تو کمیونٹی سے مراد یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ لوگوں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے جو کہ ایک خاص علاقے میں رہتے ہیں، اور ان لوگوں کا جو ہے آپ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے کیا ہوتا ہے، ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے. اور یہ ریلیشن شپ جو ہے اس لوکیشن کی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے جہاں پر یہ سب لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، ان کی ریس کی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی ایتھنیسٹی کی بنیاد پر بھی ہو سکتی ہے. ایتھنیسٹی سے مراد ان کے جو کلچرل بیک گراؤنڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے طور طریقے ہوتے ہیں، اس کے بنیاد پر بھی ان کا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے لین دین ہوتا ہے. ایج کی بنیاد پر، آکوپیشن کی بنیاد پر، یا ان کے جو ایک جیسے ضروریات ہوتے ہیں جو کہ ایک دوسرے سے یہ کیا کرتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں. تو لوگوں کا جو مجموعہ ہوتا ہے جو کہ اس خاص علاقے میں رہتے ہو، اس خاص جگہ میں رہتے ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے، اس کو ہم کولیکٹیولی کمیونٹی کہتے ہیں. کلیئر ہے؟ جی سر. اچھا جی، مزید آگے بڑھتے ہیں اور اس کو مزید آسان کر کے یہاں پر ڈیفائن کرتے ہیں. کمیونٹی کیا ہے؟ کمیونٹی از اے گروپ آف پیپل ہو شیئر کامن انٹرسٹ، who interact with each other and whose function collectively within a defined social structure to address common concern is called a community. وہی باتیں ہیں جو کہ ابھی میں نے آپ کو بتائی، ٹھیک ہے. انہی باتوں کو جو ہے انگلش میں کنورٹ کیا گیا ہے کہ کمیونٹی جو ہے یہ ہمارے ساتھ لوگوں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے جن کی کامن انٹرسٹ ہوتے ہیں. کامن انٹرسٹ سے مراد یہ ہے کہ ان کی جو ضروریاتی زندگی ہوتی ہے تو وہ بالکل سیم ہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جڑی ہوئی ہوتی ہے. اور اسی طرح سے یہ لوگ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں، انٹریکشن کرتے ہیں. اسی طرح سے اور یہ لوگ جو ہے اسی خاص کمیونٹی میں رہتے ہوئے کیا کرتے ہیں، اپنی جو ضروریات ہے، اپنے جو ایکٹیویٹیز ہے اس کو کیا کرتے ہیں، فلفل کرتے ہیں. سو مل جل کر یہ ایک خاص جگہ میں رہتے ہیں اور اپنی ضروریاتی زندگی کو ایک دوسرے کے ذریعے کیا کرتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا جو مجموعہ ہوتا ہے جو کہ ایک خاص جگہ پر رہتے ہو اور یہ لوگ جو ہے ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتے ہو، ٹھیک ہے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کے لوگوں کو ہم کولیکٹیولی کیا کہیں گے، کمیونٹی کہیں گے.
کمیونٹیز آر کریکٹرائز بائی دا فالوئنگ ایلیمنٹ. پھر ہمارے ساتھ کمیونٹیز کی جو ہے کچھ خصوصیات ہوتی ہے. سب سے پہلی خصوصیت اس کی یہ ہوتی ہے کہ ممبرشپ. ممبرشپ سے مراد یہ ہے کہ آپ جس جگہ پر رہ رہے ہو تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ آپ کی جان پہچان ہو، وہاں کے لوگ جو ہے آپ سے کیا ہو، آپ سے باخبر ہو، وہ آپ کو جانتے ہو. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے آپ اس کمیونٹی کے کیا ہو جاتے ہیں، ممبر بن جاتے ہیں. سو اے سینس آف آئیڈینٹی اینڈ بلونگنگ. پہلی خصوصیت کمیونٹی کی یہ ہوتی ہے کہ آپ جس کمیونٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں تو اس کمیونٹی سے آپ کی وابستگی ہو جاتی ہے اور اس کمیونٹی سے آپ کی کیا ہو جاتی ہے، ایک پہچان بن جاتی ہے. لوگ آپ کو اس کمیونٹی کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو دوسری خصوصیت ہے کمیونٹیز کی وہ یہ ہے کہ کامن سمبل سسٹم. کامن سمبل سسٹم سے مراد یہ ہے کہ آپ جس کمیونٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ جو دوسرے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں تو آپ سب لوگوں کی جو لینگویج ہوں گی وہ زیادہ تر کیا ہوں گی، سیم ہوں گی. جیسے کہ اگر ہم پختون کمیونٹی میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں تو سب لوگوں کی جو لینگویج ہوتی ہے کامنلی سارے لوگ پشتو بول رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ کے جو طور طریقے ہوتے ہیں، آپ کی جو رسم و رواج، سیرمنیز سے مراد یہ ہے کہ آپ کے جو رسم و رواج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو مختلف کیا کہتے ہیں ڈفرینٹ فنکشنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ سملیرٹی رکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ دوسری خصوصیت ہے کس چیز کی، کمیونٹی کی. اسی طرح سے اگر ہم مزید آگے بڑھے، ٹھیک ہے، تو مزید آگے کہتے ہیں کہ تیسری خصوصیت جو ہمارے ساتھ کمیونٹی کی ہے وہ ہے شیئر ویلیوز اینڈ نارمز. مطلب یہ ہے کہ جس کمیونٹی سے آپ تعلق رکھتے ہیں تو اس کمیونٹی کے جو ویلیوز اور نارمز ہوتے ہیں، نارم سے کیا مراد ہے، نارم سے مراد طور طریقے. تو اس کمیونٹی کے جو طور طریقے اور ویلیوز ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ سب کے لیے کیا ہوں گے، سیم ہوں گے. ویلیوز سے مراد یہ ہے کہ آپ کے لیے جو چیزیں امپورٹنس رکھتی ہے وہی چیزیں دوسرے لوگوں کے لیے بھی کیا ہوں گی، اہمیت کے حامل ہوں گی. تو شیئر ویلیوز اینڈ نارم سے مراد یہ ہے کہ اس کمیونٹی میں موجود جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کے جو طور طریقے ہیں، ان کے لیے جو چیزیں امپورٹنس رکھتی ہے وہی چیزیں آپ کے لیے بھی امپورٹنٹ ہوگی اور وہی طور طریقے آپ کے بھی ہوں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے چوتھی کریکٹرسٹک کمیونٹی کی یہ ہے کہ میوچول انفلوئنس. میوچول انفلوئنس سے مراد یہ ہے کہ کمیونٹی میں موجود جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ایک باہمی تعلق ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی ایک باہمی ریلیشن شپ ہوتی ہے اور اسی ریلیشن شپ کے بیس پر وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے شیئر نیڈز اینڈ کمٹمنٹ ٹو میٹنگ دیم. شیئر نیڈز اینڈ کمٹمنٹ سے مراد وہی بات ہے جو کہ ابھی میں نے آپ کو کہیں کہ اپنی جو ضروریاتی زندگی ہے اس کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اپنی ضروریاتی زندگی کو پورا کرنے کے لیے یا اس کو اچیو کرنے کے لیے ایک دوسرے کی کیا کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں. تو یہ ہمارے ساتھ پانچویں کریکٹرسٹک ہے کمیونٹی کی. اسی طرح سے شیئرڈ ایموشنل کنیکشن. شیئرڈ ایموشنل کنیکشن سے مراد یہ ہے کہ ممبر شیئر کامن ہسٹری، ایکسپیرینسز اینڈ میوچول سپورٹ. کہ ایک تو یہ ہے کہ کمیونٹی میں موجود جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ایک دوسرے کو باہمی کیا کرتے ہیں، باہمی سپورٹ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو وہ سپورٹ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ ایک ہی جگہ پر خاص علاقے میں سملر ایریا میں رہ رہے ہوتے ہیں تو اس کمیونٹی کی وجہ سے ان کا ایک دوسرے کے ساتھ جان پہچان بن چکی ہوتی ہے. تو اسی طرح سے مختلف سچویشن میں وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے ان کی جو ہسٹری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہو جاتی ہے، وہ سیم ہو جاتی ہے. اور اسی طرح سے اس کمیونٹی میں جب بھی کوئی کنڈیشن، کوئی ایکسیڈنٹ واقع ہوتی ہے تو سارے لوگ اس کو مل کر کیا کرتے ہیں، ایکسپیرینس کرتے ہیں، فیس کرتے ہیں. تو اسی طرح سے سارے لوگ جو ہے، سارے لوگوں کے جو ایموشنز ہوتے ہیں، جو احساسات ہوتے ہیں تو وہ بھی سیم ہوتے ہیں. تو یہ سارے جو کریکٹرسٹکس ہیں یہ آپ کو کہاں پر ملیں گے، کمیونٹی میں ملیں گے. اور کمیونٹی میں موجود جو لوگ ہوں گے ان میں جو ہے آپ کو یہ ساری خصوصیات دیکھنے کو ملیں گے. کلیئر ہے؟
اچھا جی، اب آ جاتے ہیں کمیونٹی ہیلتھ کی طرف. وٹ از کمیونٹی ہیلتھ؟ اس کی ورڈ سے جو ہے آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہو رہا ہوگا. کمیونٹی کا تو آپ لوگ سمجھ گئے کہ لوگوں کا ایک مجموعہ جو کہ ایک خاص علاقے میں رہ رہے ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کمیونٹی کہتے ہیں. کمیونٹی ہیلتھ سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کا وہ مجموعہ جو کہ ایک خاص علاقے میں رہ رہے ہیں، تو ان کی ہیلتھ سٹیٹس کیا ہے، ان کی ہیلتھ کنڈیشن کیسی ہے. تو اس کے بارے میں ہم جب بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کمیونٹی ہیلتھ کہیں گے. سو یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کمیونٹی ہیلتھ کی. کہتے ہیں کہ کمیونٹی ہیلتھ ریفرز ٹو دا ہیلتھ اسٹیٹس آف دا ڈیفائنڈ گروپ آف پیپلز اینڈ دا ایکشن اینڈ کنڈیشن بوتھ پرائیویٹ اینڈ پبلک ٹو پروموٹ پروٹیکٹ اینڈ پریزرو دیئر ہیلتھ از کالڈ کمیونٹی ہیلتھ. کہ ایک خاص علاقے میں ہمارے ساتھ لوگوں کا جو مجموعہ رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی ہیلتھ سٹیٹس کیسی ہے، اور ان کے ہیلتھ سٹیٹس کو مینٹین رکھنے کے لیے دونوں ہمارے ساتھ جو پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر ہے وہ کیا کیا اقدامات کر رہے ہیں، وہ کس طرح کے انوائرمنٹ کو رکھ رہے ہیں تاکہ جس کمیونٹی میں لوگ رہ رہے ہیں ان کی جو ہیلتھ ہے وہ پروموٹ بھی ہو، وہ پروٹیکٹ بھی رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پریزرو رہے، مینٹین رہے، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کمیونٹی ہیلتھ کہیں گے. کلیئر ہو گیا؟ اوکے جی، ویری گڈ. فار ایگزامپل دا ہیلتھ اسٹیٹس آف دا پیپل آف ہزارہ، کلاش، پارسز اینڈ the private and public action taken to promote, protect and preserve the health of these people would constitute community health. اسی طرح سے ہمارے ساتھ ہزارہ کے جو لوگ ہیں، کلاش کے جو لوگ ہیں، اسی طرح سے پارسز ہو گیا، اور اس کے لیے جتنے بھی ہمارے ساتھ پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو اقدامات کرتے ہیں تاکہ ان لوگوں کی جو ہیلتھ سٹیٹس ہے اس کو ہم بہتر سے بہتر بنائیں، ان کو مختلف قسم کی بیماریوں سے پروٹیکٹ کریں، اور اسی طرح سے ان کو جو ہے ہم ہیلتھ کے حوالے سے ایجوکیٹ کریں. تو اس طرح کی جو ہمارے ساتھ پروسیسز ہوں گے، اس طرح کے جو ہمارے ساتھ ایکشن ہوں گے، تو اس کو پھر ہم کیا کہیں گے؟ اس کو پھر ہم کمیونٹی ہیلتھ کہیں گے. کلیئر ہو گیا کمیونٹی ہیلتھ؟ ویری گڈ. سر اس میں جیسے کہ ایگزامپل میں دیکھنے میں آتا ہے کہ وزیرستان جو اس طرح کے علاقے جو ہیں وہاں پہ پولیو کے کیسز زیادہ آتے ہیں، تو پھر گورنمنٹ جو ہے وہ وہاں پہ پولیو کی ویکسینیشن وغیرہ شروع کر دیتی ہے. بالکل، تو یہ بھی پھر اس کی کمیونٹی ہیلتھ میں ہی آ جاتی ہے بالکل نا آ سر؟ جاتی ہے، بالکل آ جاتی ہے. اور اس میں آپ کے پاس جو مختلف آرگنائزیشن ہے جس میں مختلف این جی اوز آ جاتے ہیں، ہماری اپنی گورنمنٹ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں اس پولیو کے خلاف جنگ لڑنے میں، اور لوگوں کو ہیلتھ کے حوالے سے ان میں اویئرنیس کو پیدا کرنے میں یہ سارے آرگنائزیشن جو ہے ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. تو اس کو آپ کمیونٹی ہیلتھ بالکل کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جی سر. اچھا جی، اب آ جاتے ہیں ہم کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کی طرف. اب آپ لوگوں نے کمیونٹی بھی پڑھ لیا، ٹھیک ہے، اس کی بھی آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی، ہیلتھ کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی. اب ہم بات کریں گے نرسنگ کی کہ نرسنگ کسے کہتے ہیں. ویسے اگر ہم نرسنگ کی ڈیفینیشن کریں تو آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ نرسنگ کیا ہے. اکارڈنگ ٹو ورجینیا ہینڈرسن نے نرسنگ کی جو ڈیفینیشن کی تھی کہ the act of utilizing the environment of the patient in order to maintain the health of individual, family اور community. ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم نرسنگ کہتے ہیں. نرسنگ جو ہے یہ ہمارے ساتھ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں نرسز جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے پیشنٹ کے ماحول کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنے پیشنٹ کی جو ہیلتھ سٹیٹس ہے اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس وقت تک یہ کوشش جاری رہتی ہے جب تک ان کا پیشنٹ اس قابل نہ ہو جائے کہ وہ اپنی روزمرہ کے ایکٹیویٹیز کو خود سے سر انجام دینا شروع کر دے. تو اس عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نرسنگ کہتے ہیں. یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کی. تو جی جی سر یہ جو جی جی بولے کیا کیا
کہ انوائرمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے. ہاں جی، یہ فلورنس نائٹنگل نے اس کی ڈیفینیشن کی تھی. سر یہ فلورنس نائٹنگیل کی ڈیفینیشن نہیں ہے بالکل نرسنگ کی کہ فلورنس نائٹنگل نے اس کی ڈیفینیشن کی ہے، لیکن اسی طرح سے پھر جو ورجینیا ہینڈرسن ہیں انہوں نے بھی انوائرمنٹ ایز اے کمپوننٹ، اس کو انوائرمنٹ کو بھی جو ہے ایک کمپوننٹ بنایا ہوا ہے اپنی تھیوری میں. ٹھیک ہے، تو جو پہلی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی تو یہ ڈیفینیشن جو ہے فلورنس نائٹنگل کی ہے، لیکن میں نے اس ڈیفینیشن میں پھر جو 14 کمپوننٹ ورجینیا ہینڈرسن نے بتائے تھے اس کو میں نے مینشن کیے. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اس کو آپ ورجینیا ہینڈرسن کی فلورنس نائٹنگل کی ڈیفینیشن بھی لے سکتے ہیں، اور ورجینیا ہینڈرسن کی ڈیفینیشن بھی بالکل اسی طرح سے ہے، لیکن انہوں نے اپنے ڈیفینیشن میں 14 کمپوننٹس کو جو ہے وہ مینشن کیا ہوا ہے، جس میں آپ کے پاس جو ہے بریتھنگ آ جاتی ہے، نیوٹریشن سٹیٹس آ جاتا ہے، انوائرمنٹل سٹیٹس آ جاتی ہے، لائٹنگ سسٹم، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو میرا مقصد جو ہے وہ نرسنگ. جی جی سر ورجینیا ہینڈرسن کی جو ہے نا بالکل مطلب اس میں انوائرمنٹ بھی تھا، لیکن جو فلورنس نائٹنگیل کی تھی اس کی تھی مین بیسک جو تھی وہ بالکل انوائرمنٹ صحیح پہ تھی بات کی، صرف. بالکل انوائرمنٹل تھیوری جو سر وہ نائٹنگیل نے پیش کی ہاں تھی. جی بالکل بالکل. تو ڈیفینیشن کرنے کا میرا جو بیسک مطلب تھا وہ صرف نرسنگ کو سمجھانا تھا کہ نرسنگ کسے کہتے ہیں. اصل میں اب ہم اپنی کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں کہ کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کسے کہتے ہیں. سو اسپیشل فیلڈ آف نرسنگ دیٹ کمبائن دا اسکل آف نرسنگ, public health, and some phases of social assistance and function as a part of the total public health program for the promotion of health, the improvement of the condition in the social, physical environment, rehabilitation of illness and disability is called community health nursing. کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کی اگر ہم سمپل الفاظ میں ڈیفینیشن کریں، اس پیراگراف کو پڑھتے ہوئے اس کو اگر ہم سمپل الفاظ میں کنورٹ کریں تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ یہ ہمارے ساتھ نرسنگ کی ایک ایسی اسپیشل فیلڈ ہے، ایک ایسی اسپیشل کیا کہتے ہیں پروسیس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس میں نرسز جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، نرسز جو ہے اس میں بنیادی رول پلے کرتے ہیں، اور نرسز جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، مختلف کمیونٹیز وزٹ کرتے ہیں، وہاں پر ہیلتھ سے ریلیٹڈ جتنے بھی فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کی ہیلتھ جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہو سکتی ہے، تو ان فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے اس کے لیے کیا کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، نیڈ. سمپل الفاظ میں کہتے ہیں کہ کمیونٹیز وزٹ کر کے پیشنٹس کے لوگوں کے جو نیڈز ہوتے ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اسی نیڈز کے مطابق پھر پلاننگ کرتے ہوئے اس کو ان کمیونٹی میں موجود جو لوگ ہوتے ہیں ان پر امپلیمنٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے ہیلتھ کے حوالے سے ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنے ہیلتھ کو امپروو کر سکتے ہیں، کس طرح سے آپ اپنے ہیلتھ کو مختلف قسم کی انفیکشن، مختلف قسم کی بیماریوں سے پریونٹ کر سکتے ہو. تو اس پورے پروسیس کو کیا کہتے ہیں، اس پورے پروسیس کو کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کہتے ہیں. نرسنگ کا مطلب کیا ہے؟ نرسنگ کا مطلب کیئر دینا ہے. سو کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ سے مراد یہ ہے کہ اس میں نرسز کیا کرتے ہیں، مختلف کمیونٹیز وزٹ کرتے ہوئے لوگوں کو ہیلتھ کے حوالے سے ایجوکیٹ کرتے ہیں، ان کو ہیلتھ کے حوالے سے ٹیچ کرتے ہیں، ان کی جو ہیلتھ ہے اس کو امپروو کرتے ہیں، اور اسی طرح سے ان کی جو لائف سٹائل ہے اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کہتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ جی سر. ویری گڈ ویری گڈ. مزید آگے بڑھتے ہیں، اس کو مزید سمپل الفاظ میں ڈسکس کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ دا یوٹیلائزیشن آف دا نرسنگ پروسیس از in the different level of clientele, individual, families, population group and communities concerned with the promotion of health, prevention of disease and disability and rehabilitation is called community health
نرسنگ. وہی بات ہے جو کہ ابھی میں نے آپ کو سمپل الفاظ میں بتائی کہ کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ جو ہے یہ اصل میں ہمارے ساتھ ایک نرسنگ پروسیس ہوتا ہے جس میں نرسز کیا کرتے ہیں اس پروسیس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے مختلف قسم کے جو کلائنٹس ہوتے ہیں جو لوگ ہوتے ہیں فیملیز پاپولیشن گروپ اور کمیونٹیز ہوتی ہے وہاں وزٹ کرتے ہیں ان کو ہیلتھ کے حوالے سے ایجوکیٹ کرتے ہیں اسی طرح سے ان کے ہیلتھ کو پروموٹ کرتے ہیں اسی طرح سے مختلف ڈیزیز سے کیسے آپ لوگوں نے اپنے آپ کو بچانا ہے اس کے حوالے سے ان کو پریونٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جتنے بھی ڈسیبل لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کی جو ڈسیبلٹی ہوتی ہے اس کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں مطلب ان کو ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں تو اس پورے پروسیس کو ہم کیا کہیں گے اس پورے پروسیس کو ہم کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کہیں گے امید کرتا ہوں کمیونٹی ہیلتھ اور کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کی سمجھ آپ اسٹوڈنٹس کو آ گئی ہوگی جی سر اوکے جی ویری یس گڈ سر ویری گڈ اب آ جاتے ہیں ٹائپس آف کمیونٹیز کی طرف آلریڈی میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف قسم کے کمیونٹیز ہوتے ہیں ہمارے ساتھ جو میجر کمیونٹیز ہے ٹھیک ہے تو اس کے ہمارے ساتھ 3 اقسام ہے پہلے نمبر پر ہمارے ساتھ جو کمیونٹی آتی ہے وہ ہے اربن کمیونٹی اربن کمیونٹی سے مراد جو شہری کمیونٹیز ہے جو شہر ہے مختلف شہروں میں لوگ رہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم اربن کمیونٹی کہتے ہیں دوسرے نمبر پر آپ کے پاس آتا ہے سب اربن سے مراد یہ ہے کہ آپ کے شہروں میں جو مختلف سوسائٹیز بنی ہوئی ہے جیسے کہ ڈیفنس ہاؤسنگ ہو گئے ٹھیک ہے اسی طرح سے گلبرگ ہاؤسنگ ہو گئے ٹھیک ہے جو اس شہروں کے اندر جو شہر بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جہاں پر زیادہ تر جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ رہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ان کمیونٹیز کو ہم سب اربن کمیونٹیز کہتے ہیں ٹھیک ہے اور تیسرے نمبر پر جو آپ کے پاس کمیونٹی آتی ہے وہ ہے رورل کمیونٹیز دیہاتوں میں جو لوگ رہتے ہیں جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو ہم کیا کہیں گے ان کو ہم رورل کمیونٹی کہیں گے کلیئر ہے سو دیر آر اسپیشل کریکٹرسٹکس فار ایچ ٹائپ سو ہر ٹائپ کی کمیونٹی کے خاص خصوصیات ہوتے ہیں اس کو اب ہم 1 by 1 ڈسکس کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اربن ایریا کی مطلب شہری علاقوں کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے شہری کمیونٹیز کی بات کرتے ہیں اربن ریفرز ٹو دا ایریا آف ہائی پاپولیشن دیٹ از بوتھ فار لیونگ اینڈ ورکنگ purposes. These communities do have political autonomy and are typically a hub in their areas where all resources are available for the outlying rural and suburban areas. اربن ایریا جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اربن ایریا سے مراد شہری علاقے ہے ٹھیک ہے تو شہروں کے بارے میں آپ لوگوں کو یہ بات پتہ ہے کہ شہروں میں جو ریسورسز ہوتے ہیں جو فیسلٹیز ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے بنسبت دیہاتی علاقوں کی اور سب اربن علاقوں کی ٹھیک ہے سو اربن سے مراد یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں پر لوگوں کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے لوگ جو ہے بہت زیادہ یہاں پر رہتے بھی ہیں لوگ رہنے کے لیے بھی یہاں پر آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کام کے سلسلے میں بھی لوگ دیہاتوں سے شہروں کی طرف رخ کرتے ہیں تو اس طرح کی جو جگہ ہوتی ہے جہاں پر لوگوں کی جو آبادی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے لوگ بہت زیادہ تعداد میں چھوٹے سے جگہ میں رہ رہے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ کام کرنے کے مواقع بھی بہت زیادہ ملتے ہو لوگوں کو ٹھیک ہے تو اس طرح کے ایریاز کو ہم کیا کہتے ہیں اربن ایریاز کہتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے جو شہری علاقے ہوتے ہیں تو یہاں پر جو کمیونٹیز ہوتی ہیں ان کو سیاسی خود مختاری جو ہے وہ ملی ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے یہاں پر جو ریسورسز ہوتے ہیں تو وہ دوسرے جو دیہاتی علاقے ہوتے ہیں اور جو سب اربن ایریاز ہوتے ہیں اس کے بنسبت زیادہ ہوتے ہیں تو اس طرح کے جو ایریاز ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں اربن ایریاز کہتے ہیں کلیئر ہو گیا جی سر ویری گڈ اربن ایریاز یا اربن کمیونٹی کی خصوصیات کیا ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈائیگرام میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ بہت
زیادہ کراؤڈڈ ایریا ہے، بہت زیادہ بلڈنگ جو ہے وہ بنے ہوئے ہے، درمیان میں اسپیس کوئی نہیں ہے، اور بہت زیادہ کنجسٹڈ جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. سو بہت کم ایریا میں بہت زیادہ لوگ جو ہے شہری علاقوں میں رہتے ہیں. سو مینی پیپل لیونگ کلوز ٹوگیدر. پہلی خصوصیت تو اس کی یہی ہوتی ہے کہ بہت کم ایریا میں زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ رہ رہے ہوتے ہیں. مختلف اپارٹمنٹ جو ہے وہ بنے ہوتے ہیں، بلڈنگز بنے ہوتے ہیں، اس بلڈنگ میں مختلف اپارٹمنٹس ہوتے ہیں اور اس میں بہت سارے فیملیز جو ہے وہ رہ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے اسمال اماؤنٹ آف اسپیس، بہت کم ایریا جو ہے وہ آپ کو فری ملے گی شہری علاقوں میں. مطلب یہ ہے کہ شہری علاقوں میں آپ کو کسی قسم کے جنگلات، کسی قسم کے کھیت وغیرہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے بنسبت دیہاتی علاقوں کے. اسی طرح سے نوٹ ویری مچ اوپن اسپیس اور نیچرل ایریاز. یہاں پر آپ کو نیچرل ایریاز جو ہے بہت کم ملیں گی. صرف پارکس جو ہے آپ کو نیچرل ملیں گے، وہ بھی آرٹیفیشل بنائے گئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سو نیچرل ایریاز جو ہے آپ کو شہری علاقوں میں بہت کم دیکھنے کو ملیں گے. اگر آپ دیہاتی علاقوں کی بات کریں تو دیہاتی علاقوں میں یہ ساری چیزیں پھر اپوزٹ ہو جاتی ہے. دیہاتی علاقوں میں لوگ جو ہے ایک دوسرے سے فاصلے پر رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسپیس جو ہے دیہاتی علاقوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ جگہ بجگہ جو ہے کھیت ہوتے ہیں، ہریانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور گرینری جو ہے جگہ بجگہ جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے. تو یہ آپ کو ساری چیزیں رورل ایریاز میں نظر آئیں گی. تو یہ کچھ خصوصیات تھی اربن کمیونٹی کے جو کہ آپ لوگوں کو بتانی تھی. پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ آتا ہے رورل ایریا. رورل ایریاز آلریڈی میں نے آپ کو بتایا کہ رورل ایریا سے مراد جو دیہاتی علاقے ہوتے ہیں ان کو ہم رورل ایریاز کہتے ہیں. صحیح ہے. سو رورل ایریاز ریفرز ٹو ایز اوپن اینڈ اسپریڈ آؤٹ کنٹری ویئر دیئر از اے اسمال پاپولیشن. رورل ایریاز یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر لوگوں کی جو تعداد ہے وہ شہری علاقوں کے بنسبت نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہاں پر بہت زیادہ جگہ جو ہے آپ کو کیا ملیں گی؟ اوپن ملیں گی. یہاں پر جگہ جگہ جو ہے آپ کو کھیت نظر آئیں گے، جس کی وجہ سے لوگوں کے گھروں کے درمیان بھی اسپیس بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لوگ جو ہے بہت زیادہ فاصلے میں ایک دوسرے سے رہ رہے ہوتے ہیں. تو ایسے ایریاز کو ہم رورل ایریاز کہتے ہیں. یہاں پر جو ریسورسز، جو فیسلٹیز ہوتی ہے تو وہ شہری علاقوں کے بنسبت کیا ہوتی ہے؟ بہت زیادہ کم ہوتی ہے. لیکن آج کل کے جدید زمانے میں رورل ایریاز جو ہے یہ بھی تقریباً سٹیز میں کنورٹ ہو چکے ہیں. ہر طرح کی فیسلٹی جو ہے شہری علاقوں تک پہنچ چکی ہیں. آج کل دیہاتی علاقوں تک پہنچ چکی ہیں. This is countryside where farming and natural resources are predominantly used for family income. These people travel to cities for medical care and any other basic living needs. ٹھیک ہے. سو جو دیہاتی علاقے ہیں تو یہ ہم شہر کے بالکل جو سائٹ ایریاز ہوتے ہیں وہاں پر آپ کو نظر آئیں گے. یہاں پر لوگ جو ہے کھیتی باڑی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. زندہ رہنے کے لیے مختلف فصل جو ہے وہ اگاتے ہیں، مختلف کیا کرتے ہیں، سبزیاں اگاتے ہیں اپنے کھیتوں میں. ٹھیک ہے. اور نیچرل ریسورسز جو ہے آپ کو دیہاتی علاقوں میں نظر آئیں گے. اسی طرح سے مختلف قسم کے میڈیکل کیئر اور جتنی بھی بنیادی ضروریاتی زندگی ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے کے لوگ دیہاتوں سے شہروں کی طرف رخ کرتے ہیں اور اپنی ضروریاتی زندگی کو کیا کرتے ہیں؟ پورا کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہمارا کلاس جو ہے اینڈ ہوگا. سو اینڈ ہونے کے بعد 10 منٹ بعد ہم دوبارہ سے اپنے کلاس کو جوائن کریں گے. ٹھیک ہے. سو 10 منٹ بعد جو ہے ہم اپنے کلاس کو دوبارہ سے جوائن کریں گے اور اس کو کنٹینیو کریں گے. تو رورل ایریاز امید کرتا ہوں آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا. رورل ایریاز سے مراد جتنے بھی دیہاتی علاقے ہوتے ہیں، گاؤں وغیرہ. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم رورل ایریاز کہتے ہیں. تو گاؤں کے بارے میں آپ سب کو پتہ ہے کہ گاؤں میں جو ہے جو ضروریاتی زندگی ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں ملتی. ٹھیک ہے. جیسے کہ ہمارے ساتھ شہروں میں ہر جگہ پر فیسلٹی جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہے، اس طرح سے دیہاتی علاقوں میں نہیں ہوتی. لیکن آج کل کے زمانے میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دیہاتی علاقوں سے بھی شہری علاقے جو ہے وہ بن چکے ہیں. سو دیہاتی علاقوں میں بھی آج کل ضروریاتی زندگی موجود ہوتی ہے. سو ہم یہاں پر بک کے ساتھ ہی لمیٹڈ رہیں گے تو ہم جو ہے چیزوں کو آسانی سے سمجھیں گے. ٹھیک ہے. سو
रूरल एरियाज पर हम बात कर रहे थे, मजीद आगे बढ़ते हैं. दिस इज अ कंट्री साइड वेयर फार्मिंग एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड आर प्रीडोमिनेंटली यूज फॉर फैमिली इनकम. दीज पीपल ट्रेवल टू सिटीज फॉर मेडिकल केयर एंड एनी अदर बेसिक लिविंग नीड्स. ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इसको कि हमारे साथ देहात में जो लोग रहते हैं तो वो खेती बाड़ी के ज़रिए जो है अपनी जो खुराक का सामान है, ठीक है, जो ज़रूरियाती ज़िंदगी है, बुनियादी जो ज़रूरत है वो हमारी खुराक है, तो जितनी भी खुराक से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको खेती बाड़ी के ज़रिए जो है क्या करते हैं, पूरा करते हैं. देहातों में जो लोग होते हैं वो खेतों में काम करके क्या करते हैं, इन चीज़ों को हासिल करते हैं. इसी तरह से जितनी भी सेहत के हवाले से ज़रूरियात है, फैसिलिटीज़ है, इसी तरह से जितने भी और बेसिक लिविंग नीड्स है, इसको हासिल करने के लिए फिर देहाती लोगों को शहरों की तरफ रुख करना पड़ता है और शहरों की तरफ वो आते हैं और यहाँ से ज़रूरियात पूरी करते हैं. रूरल कम्युनिटी की अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पहली बात तो ऑलरेडी मैंने आपको बताई कि देहाती इलाकों में लोगों की जो तादाद होती है वो शहरी इलाकों के बनिस्बत इंतहाई कम होती है, ना होने के बराबर होती है. सो फीवर पीपल से मुराद ये है कि बहुत कम लोगों जो है, बहुत कम तादाद में लोग देहाती इलाकों में आपको मिलेंगे. a few buildings spread out over larger distances. ठीक है, कहते हैं कि बहुत थोड़े थोड़े घर जो है आपको देहाती इलाकों में मिलेंगे जो कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले में होते हैं, ठीक है, और लोग जो है वहाँ पर रहते हैं. इसी तरह से lots of ओपन स्पेस एंड नेचुरल एरियाज, जितने भी नेचुरल एरियाज है, ग्रीनरी है, ठीक है, इसी तरह से खेत हो गए, बागात हो गए, ये सारी चीज़ें आपको देहाती इलाकों में बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे. ठीक है, लोगों ने फसल उगाए होते हैं, ठीक है, लोग खेती बाड़ी करते हैं, लोगों ने जो है दरख्त लगाए होते हैं, तो ये ग्रीनरी जो है ये आपको देहाती इलाकों में बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी. रोड्स आर नॉट पेड सो पीपल नीड स्पेशल व्हीकल्स लाइक पिकअप ट्रक्स. ठीक है, इसी तरह से देहाती इलाकों में एक बड़ा मसला ये भी होता ताकि वहाँ पर जो रोड हुआ करते थे तो वो पक्के रोड नहीं हुआ करते थे बल्कि कच्चे रोड हुआ करते थे, जिसकी वजह से अगर बारिशें हो जाती थी तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कीचड़ जो है वो बन जाता था, जिसकी वजह से आम लोगों के लिए चलना फिरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था. इसी तरह से देहाती इलाकों में ख़ास तरह की गाड़ियाँ होती है जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर काम करती है और लोगों को पिकअप करती रहती हैं. तो ये कुछ खसूसियात है देहाती इलाकों के जो कि आप लोगों के साथ मैंने शेयर की. उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी. आप देख सकते हैं कि देहाती इलाके इस तरह से आपको नज़र आएंगे, जो घर होते हैं तो वो एक दूसरे से फासले में होते हैं, ठीक है, और जगह जगह जो है इर्द गिर्द आपको हरियाली जो है नज़र आएंगी, आपको दरख्त नज़र आएंगे, आपको जो है ग्रीनरी नज़र आएंगी. तो ये देहाती इलाके की एक क्या कहते हैं वो सीनरी जो है आपको दिखाई गई है. मंजर कशी है. हाँ जी, मंजर कशी है, बिल्कुल यही मैं कहने वाला था. फिर इसके बाद हमारे साथ जो तीसरी टाइप आती है कम्युनिटी की, उसको हम सब अर्बन एरिया कहते हैं. ठीक है, शहरों के अंदर शहरों का बनना. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो डिफेंस हाउसेस हो गए, ठीक है, गुलबर्ग हाउसेस हो गए, इसी तरह से DHAs हो गए, ठीक है, मुख्तलिफ हमारे साथ जो शहरों के अंदर शहर बने हुए हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सब अर्बन कम्युनिटीज़ कहते हैं. सो सब अर्बन कम्युनिटीज़ आर रेफरेंसेस टू एरियाज वेयर देयर आर रेजिडेंसीज. These areas have a larger population than a rural areas. However, they are small and typically outlying from the larger cities. ठीक है, सब अर्बन एरियाज जो है ये देहाती इलाकों के बनिस्बत यहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं, लेकिन शहरी इलाकों के बनिस्बत यहाँ पर लोगों की जो तादाद होती है तो वो क्या होती है, कम होती है. इसी तरह से यहाँ पर जो है
گھر ہوتے ہیں یہاں پر پراپر سسٹم جو ہے وہ ہوتی ہے، اور زیادہ تر لوگ جو ہے یہاں پر وہ لوگ رہتے ہیں جو کہ بہت زیادہ کیا ہوتے ہیں، امیر لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں، اور یہاں پر گھر وغیرہ رہنا بھی بہت زیادہ کیا ہوتا ہے، مہنگا ہوتا ہے۔ تو یہ زیادہ تر اگر سمپل الفاظ میں، اگر انفارمل لینگویج میں آپ کو بتاؤں تو جو لوگ ہوتے ہیں نا جو کہ تھوڑے سے عیاش پسند ہوتے ہیں، تھوڑے سے انجوائبل لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایکسٹرا انجوائے کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح کے علاقوں کو پریفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سٹیٹس کو مائنڈ میں لیے ہوئے وہ سٹیٹس کے بیس پر کیا کر رہے ہوتے ہیں، زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جو کہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ سو یہ ہمارے ساتھ سب اربن ایریاز کہلاتی ہے۔ So suburban areas are also known as burbs for short, and if they are their own cities, they are limited on resources and have little political autonomy and representation. ظاہری بات ہے چونکہ یہ ہمارے ساتھ یہاں پر لوگوں کی جو تعداد ہے وہ شہری علاقوں کے بنسبت کم ہوتی ہے، تو ظاہری بات ہے یہاں پر جو فیسلٹیز ہوں گے وہ بھی پھر شہری علاقوں کے بنسبت کیا ہوں گی، کم ہوں گی۔ تو یہ آپ کے پاس کچھ انفارمیشن ہے سب اربن ایریاز کے حوالے سے، امید کرتا ہوں اس کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کا کنسپٹ کلیئر ہو چکا ہوگا۔ جی فرا۔ آپ لوگ یہ ڈائیگرام دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر آپ کو 3 ٹائپ آف کمیونٹیز جو ہے دکھائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اربن ایریاز کو دیکھیں تو اربن ایریاز آپ کو بڑے بڑے بلڈنگ نظر آئیں گے، اور سپیس جو ہے آپ کو یہاں پر بالکل نظر نہیں آ رہا ہوگا، تو یہ ہمارے ساتھ سب اربن ایریاز ہے، ٹھیک ہے، اربن ایریاز ہے۔ اس کے بعد اگر ہم سب اربن ایریاز کی بات کریں تو سب اربن ایریاز جو ہے یہ شہری علاقوں کے بنسبت تھوڑا سا ان میں سپیس بھی ہے، تھوڑی سی گرینری بھی آپ کو جگہ جگہ پر نظر آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے گھر جو ہے وہ بھی تھوڑے سے سپیس میں ہے ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ رورل ایریاز کو دیکھیں تو رورل ایریاز آپ کو دونوں ٹائپ آف کمیونٹیز سے مختلف نظر آئیں گی۔ ایک تو اس گھر کے ارد گرد پورے سراؤنڈنگ کیا ہے، ہریالی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، بالکل گھر کے سامنے جو ہے آپ کو کھیت جو ہے نظر آ رہے ہیں، پیچھے جو ہے آپ کو درخت نظر آ رہے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ دیہات ٹائپ جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو یہ ہمارے ساتھ 3 ٹائپ ہے کمیونٹی کے، جو کہ ہم نے اس کو پڑھ لیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ چکی ہوں گی۔ جی سر۔ ویری گڈ۔ جی اچھا جی، اب آ جاتے ہیں سب اربن کمیونٹی کی کریکٹرسٹکس کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو وہی باتیں ہیں جو کہ ابھی ہم نے ڈسکس کی کہ سب اربن ایریا جو ہے یہ دیہات شہری علاقوں کے بنسبت تھوڑی کیا ہوتی ہے، تھوڑی سی شہری علاقوں کے بنسبت یہ تھوڑی سی کیا ہوتی ہے، اوپن ہوتی ہے، تھوڑا سا سپیس اس میں ہوتا ہے، جیسے کہ شہروں میں سپیس نہیں ہوتا لیکن یہاں پر سب اربن کمیونٹیز میں ہوتا ہے۔ یہاں پر لوگوں کی تعداد بھی کیا ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے، لیو ان ہاؤس اینڈ اسمال اپارٹمنٹ بلڈنگ، لوگ جو ہے اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں یا گھروں میں رہتے ہیں۔ مینی پیپل ہیو یارڈ، زیادہ تر لوگ امیر ہوتے ہیں، ان کے پاس اپنے یارڈز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے نیچرل ایریاز جو ہے یہاں پر آپ کو تھوڑی بہت نظر آئیں گی شہری علاقوں کے بنسبت۔ تو یہ کچھ خصوصیات تھے سب اربن ایریاز کے جو کہ آپ لوگوں کو میں نے بتایا۔ تو اگر اس میں کوئی کنفیوژن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ۔ کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کی اگر ہم ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو دیکھیں تو کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کی شروعات جو ہے یہ اچانک سے نہیں ہوئی ہے، بلکہ ٹائم کے ساتھ ساتھ اس میں ایک ریولوشن آتا گیا، اور اسی طرح سے کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کی جو وجود ہے، ٹھیک ہے، یہ پھر کیا ہوئی، یہ ڈیولپڈ ہوئی۔ سو 4 سٹیجز پر بیسیکلی ہمارے ساتھ کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کے ڈیولپمنٹ جو ہے یہ کیا ہے، مشتمل ہے۔ سو 4 سٹیجز آف کمیونٹی ہیلتھ ڈیولپمنٹ، سب سے جو پہلی سٹیج ہے وہ ارلی ہوم کیئر سٹیج ہے، مطلب 1800 سے پہلے کا جو زمانہ تھا تو وہاں پر جو کیئر لوگوں کو دی جاتی تھی تو وہ لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کو صرف گھر میں ہی ان کو کیا کیا جاتا تھا،
کیئر دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے ہمارے ساتھ جو دوسرا اسٹیج سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ ڈسٹرکٹ نرسنگ اسٹیج ہے، ٹھیک ہے، جو کہ 1800 کے مڈ سے لے کر 1900 تک کا جو ٹائم پیریڈ تھا. تو اس ٹائم پیریڈ کے دوران جو ہے ڈسٹرکٹ نرسنگ جو ہے اس کی شروعات ہوئی. پھر اسی طرح سے پبلک ہیلتھ نرسنگ کی شروعات جو ہے یہ 1900 سے لے کر 1970 تک جو ہے یہ ٹائم پیریڈ پبلک ہیلتھ نرسنگ کا تھا. پھر اسی طرح سے کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کی جو شروعات ہے وہ 1970 سے ہوئی اور آج تک جو ہے موجودہ ٹائم تک جو ہے یہ موجود ہے. تو اس کو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ارلی ہوم کیئر میں کیا ہوتا تھا، ڈسٹرکٹ نرسنگ میں پھر کس طرح سے ریولوشن آئی، پبلک ہیلتھ نرسنگ میں کس طرح سے ریولوشن آئی، اور کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ میں اب کس طرح سے نرسز پریکٹس کر رہے ہیں. تو اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے.